अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ASFE वर्ल्ड टीवी के साथ मैं हूं हिरा वहीद। नाजरीन, शोबा तालीम जो है हमारी तरजीह होना चाहिए और इसी के हवाले से आज बड़ा एक अहम टॉपिक भी लेकर आई हूं। वो ये कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लीगल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जो पॉलिसी थी वो पहले की ही मौजूद थी, उसको मज़ीद जो है वो रिवाइव कर दिया है, उसको पहले का स्टेटस दे दिया। यानी कि जो बैन एक लगाया गया था हमारे प्राइवेट तालीमी इदारों में, यानी कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक बैन लगाया गया था। वो बैन ये था कि जो डिग्रीज़ उनकी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहिदे किए गए हैं, जो मुख्तलिफ MOU साइन किए गए हैं हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो मुआहिदे ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन अब हुकूमत ने दोबारा से उनको लीगल स्टेटस दे दिया और इसके तहत पाकिस्तान में 80 से ज़ायद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स अब बाहर की डिग्रीज़ जो हैं वो ले सकेंगे। पहले की तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ किस्म के उनके जैसे कहते हैं कि स्टडी के भी मेरे ख्याल से टूर्स होने चाहिए। और इससे उनको फ़ायदा ही होगा कि पाकिस्तान में हर पढ़ने वाला बच्चा जो कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कोई भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले चुका है वो बाहर की डिग्री भी ले सकेगा। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इसी के ऊपर आज के शो में बात करेंगे कि कहीं इसके कोई नेगेटिव असरात तो नहीं होंगे, कहीं मखसूस तबके को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं किया गया। इसके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिग्री जो लेंगे, डिग्री अवार्ड करेंगे अपने आप को, उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में भी जाना है, उसके ऊपर उनके क्या क्या पॉजिटिव असरात हो सकते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। दो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। एक तो डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ डॉक्टर यासीन जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, दोनों ने हमारे स्टूडियोज़ को ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पॉलिसी थी ये तो पहले भी राइज थी, कुछ अरसे के लिए इसके ऊपर बैन क्यों लगाया गया था और अब इसके असरात जो हैं वो कहाँ कहाँ तक पॉजिटिव आ सकते हैं? शुक्रिया आपका इस गुफ्तगू में शमूलियत की दावत देने का। ये असल में मैंने मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, ये स्कीम तकरीबन 2003 से मौजूद थी, जबकि इसका नाम था कोलैबोरेटिव डिग्री प्रोग्राम्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। यानी लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे बाज़ मखसूस डिसिप्लिन के अंदर उनके साथ प्रोग्राम चलाकर, जिसमें अगर वो उनके कोर्सेज यहाँ पढ़ा दे और उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करते रहे तो उनको स्टूडेंट्स को बाहर गए बगैर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिल सकती थी। हुआ ये कि हर चीज़ की तरह इस स्कीम को भी एक लिहाज से करप्ट कर दिया गया और करप्ट करने में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि हमारे यहाँ की बाज़ यूनिवर्सिटीज़, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ऐसी ख़राब यूनिवर्सिटियों के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए जिनका काम सही तरह पढ़ाना तो नहीं था लेकिन पैसे बनाना था। तो उनके साथ मुआहदे करके इन्होंने अपने पास उनके प्रोग्राम शुरू करवाए और कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इजाज़त है। तो यहाँ के बहुत से नौजवान उसमें शामिल हो गए, लेकिन जब उसकी तमाम तालीम वगैरह को गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि बराए नाम तालीम थी, उससे ज़्यादा उनके साथ पैसा बटोरना उसका मकसद था उसका। ये देखते हुए इसको बंद किया गया। अच्छा, ये मेरी दानिश में अभी तक नहीं है कि ये दोबारा शुरू कर दिया गया है। अगर शुरू कर दिया गया है तो इसका तरीक़ा, इसको इसमें जो करप्शन आई थी उसको कैसे उन्होंने ख़त्म करना चाहा है ये मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल ये है कि जो काम ये कर सकते हैं वो ये है कि जिन यूनिवर्सिटियों को ये कहें कि हम उनके साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन उस यूनिवर्सिटी की हैसियत देखे, और अगर उसकी हैसियत जो है वो ऐसी मालूम हो, नज़र आए, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं बाहर के ममालिक में, ख़ासतौर पर अमेरिका में और कनाडा में और बरतानिया में, जर्मनी में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बहुत सी हैं कि जो पैसा बटोरने वाले इदारे हैं वो अपने पास बगैर पढ़े भी डिग्रियाँ दे दिया करते हैं। तो उन लोगों की एक ज़माने में उनके ऊपर बड़ा शोर मचा था कि ये तो आपको ख़राब कर रहे हैं। अगर फर्ज किया कि हायर एजुकेशन कमीशन अपने पास ये यकीन कर ले कि ऐसी यूनिवर्सिटियों के साथ डिग्रियों का कोलैबोरेटिव काम नहीं होगा तो फिर ठीक है, और फिर विजिलेंटली फॉलो करें। ख़ास तौर पे ये देखें कि इम्तिहान कहाँ तैयार हुए हैं, बाहर तैयार हुए हैं या यहाँ तैयार हुए हैं। इम्तिहान के स्क्रिप्ट्स देखें और चेक करें कि इम्तिहान सही तरह चेक करके डिग्री दी गई है या उसके बगैर दी गई है, तब तो ठीक है।
ورنہ پھر یہ کہ یہ وہی ایک چیز ہوگی جو پہلے ہوئی تھی دوبارہ ہوگی. اس کے اندر صرف دھوکہ دہی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں کے نوجوانوں سے. ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں. وہ سمجھتے یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک باہر کی ڈگری ہے جس کو ڈاکٹر حمید صاحب تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی کلیئرٹی دے دیں کہ اس کا ہماری جو سرکاری یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر منفی اثرات تو نہیں ہوگے, کیونکہ ڈگریز میں بہت زیادہ ظاہر ہے فرق آ جائے گا. فورن ڈگری ہولڈر پاکستان میں obviously بہت بڑا اسٹیٹس تو ایک ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ اس میں بے ضابطگیاں بھی تھیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس کا ہماری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا, نہ مثبت نہ منفی, کیونکہ یہاں کی جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنے طور پہ اچھی تعلیم دیتی رہیں گی, اور ان کی اس تعلیم کی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض پاکستان کی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں کی ڈگری کسی کوئی طالب علم حاصل کر لے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ اس ڈگری کے مطابق ہے. لیکن جو دوسری یونیورسٹیاں ہیں, جو کمزور یونیورسٹیاں ہیں, اگر وہ ایسے پروگرام بنائیں گی تو ان کے لیے ضروری ان پر نظر رکھنی بڑی ضروری ہوگی, کیونکہ وہاں پہ چونکہ فیکلٹی پوری اچھی طرح نہیں ہوتی, لہذا ان کے ہاں وہ غالباً خراب قسم کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کولیبریشن کریں گے, اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے پڑھنے والے طالب علموں کو بہت شدید دھوکہ ہو سکتا ہے اس تمام کام میں. تو وہاں پہ خرابی ہے, یہاں پہ ان میرے خیال میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر یاسین صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہائر ایجوکیشن کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اگر فل چھوٹ دے دیں گے کہ وہ باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے جو ان کے ہوئے ہوتے ہیں ایم او یوز باہر کی ڈگریز لینے کے لیے صرف اور صرف اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے, کہیں اسٹوڈنٹس کی جو ہے ڈگریز کے اوپر سفر کرنا یا کوالٹی ایجوکیشن ان کو دینا ضروری بھی ہے, یونیورسٹیز کا یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایچ ای سی کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں؟ کیا مزید انہیں سختی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو ٹرانسنیشن ایجوکیشن ہے, یہ ٹرانسنیشن ایجوکیشن ایک ریالٹی بن چکا ہے. اس کو نہ ہم ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ ہم اس سیلاب کو روک سکتے ہیں. یہ ساری دنیا میں یہ چیز ہے. اور پھر کورونا کے بعد یہ ایک چیز جو ہے یہ تو واضح ہو گئی ہے کہ آپ ایجوکیشن کے لیے آپ کو برک اینڈ مارٹر کی ضرورت اتنی نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ یعنی ایک بہتر مٹیریل کی ضرورت ہے, اور وہ بہتر مٹیریل اگر آپ اپنے اچھے اساتذہ سے پروڈیوس کروا سکتے ہو, اچھے پروفیسر سے وہ مٹیریل پروڈیوس کروا سکتے ہو, اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی پریپیئرڈنس ہو, آپ کی اسٹوڈنٹ پریپیئرڈنس ہو, آپ کا جو ٹیچر ہے یا فیکلٹی ہے وہ پریپیئرڈنس کے اس لیول کے اوپر وہ آ جائے, تو پھر آپ اس کے ذریعے سے جو آپ کا وہ ہے جو ہائیبرڈ موڈ میں آپ کا آن لائن وہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ریزلٹس وہ دے سکتا ہے جیسے آپ کا فیس ٹو فیس وہ موڈ دے رہا ہے. ڈاکٹر یاسین صاحب, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن یا باہر کی ڈگریز میں ایسی کئی ساری یونیورسٹیز آ جاتی ہیں جو کہ صرف اور صرف رجسٹریشن کے عمل میں یا فیس لینے کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں. وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر میرے خیال سے یونیورسٹیز کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ ایسی یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹریکٹ وہ خود بھی نہ کریں جو کہ فالٹی ہو سکتی ہیں, جو کہ آگے جا کر ڈیفالٹ کر سکتی ہیں. تو کیا یہ سسٹم کے جہاں پر فوائد ہیں وہاں پر اس کے منفی اثرات ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو, ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تو ہے. صرف ہمارے لیے نہیں, یہ ساری دنیا کے لیے ہے, خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے ہمارے اوپر کون سی رسپانسبلٹی آتی ہے ایز اے نیشن, ایز انسٹیٹیوشنز ہمارے اوپر کون سی رسپانسبلٹی آتی ہے. وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کوالٹی کو کس طرح مینٹین کرو گے, یعنی کوالٹی کو کیسے انشور کرو گے کہ جو باہر کی یونیورسٹی آ رہی ہے, آپ کے ہاں آ رہی ہے, یا آپ کے یہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے یہاں پر ایجوکیشن دیتے ہیں, تو کوالٹی کو کون اور کیسے مانیٹر کرے گا, اور ہم کتنا وہ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں پہ جو ایز نیشن, ایز انسٹیٹیوشنز,
as the watchdog, the higher education commission, ان سب کو مل بیٹھ کر یعنی وہ تمام جو KPIs ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے وہ ہمیں دینی ہوں گی اور ایگزیکٹلی اس پیمانے کے اوپر ہمیں جانچنا ہوگا تاکہ کوئی غلط جو ہے یہاں پہ صرف فیس کی خاطر ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ٹریپ نہ کر سکے. یہ چیز جو ہے یہ دیکھنا ہوگا. یہ چیلنج ہے. اس چیلنج کو جب تک ہم چیلنج صحیح لے کر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ صرف اس حد تک وہ رہے گا کہ آتے ہیں وہ فیس لے کے جاتے ہیں, آپ کو آپ کے بچوں کو کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیں گے. اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آج کل اداروں میں یعنی جو آپ کے امپلائرز ہیں وہ امپلائرز ہارڈلی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس اس ڈگری کے پیچھے سکل کتنا ہے. وہ اس سکل کو چاہتے ہیں, وہ اس ڈگری کو نہیں چاہتے. ڈاکٹر حمید صاحب یہ بتا دیجئے کہ HEC کا کام ایک بڑا اہم ہوتا ہے اوور سائٹ کا, ایسے تعلیمی اداروں کی اوور سائٹ میں آپ نے پہلے بھی کہہ دیا کہ بے ضابطگیاں بڑے عرصے سے سامنے آ رہی تھیں, اس لیے اس پالیسی کو کچھ عرصے کے لیے ہالٹ کیا تھا. تعلیمی اداروں میں ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن میں کہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا خیال رکھا جائے. اسٹوڈنٹس جو ہیں آج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارا کل کا مستقبل بھی ہے, تو HEC کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا مزید اس میں سختی کرنی چاہیے؟ اوور سائٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی کس طرح سے ہو سکتی ہے تاکہ تعلیم کے جو سٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے وہ بھی سٹوڈنٹس کو ملتی رہے اور فورن ڈگریز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی نہ رک سکے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن بنیادی طور پہ ہر قسم کی ہائر ایجوکیشن کے اوپر ایک نگران ادارہ ہے اور اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی ہائر ایجوکیشن کے اندر کوالٹی کمپرومائز نہ ہو اور اچھی طرح کام ہوتا رہے. تو اس میں یہ فورن یونیورسٹیز کے ساتھ جو کولیبریٹو پروگرام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں اگر فرض کیا میں وہاں بیٹھا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ فورن یونیورسٹی کا جب وہ ذکر کریں گے تو میں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے میں اچھی طرح چیک کروں گا کہ وہاں پہ کس قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں, وہاں کی فیکلٹی کیسی ہے, فیکلٹی وہاں کے ریزلٹس کیسے ہیں, وہاں پہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کے ریسرچ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, کیا وہ اچھے ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وغیرہ, اور ریسرچ کی آؤٹ پٹ کی آتھینٹسٹی بھی میں دیکھ سکتا ہوں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میں وہاں بیٹھ کے دیکھ کے پھر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹی کے ساتھ اچھے قسم کے ڈگری پروگرامز کے اندر کولیبریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے فوراً نظر آ جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فراڈ ہو, کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ایسی یونیورسٹیاں کئی بنی تھیں, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں اگر آپ اصرار کریں تو, کہ جو یہاں پہ نام تھا ان کا یونیورسٹی کا, لیکن وہ ایک جو امریکہ میں جس نام سے وہ یونیورسٹی چلتی تھی وہ کسی گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر کھلی ہوئی یونیورسٹی تھی. اور جب پڑھتے اس کے بارے میں اس کے اشتہار تو وہ کہتے کہ جی ہم پڑھائی کے اندر لائف لانگ تجربے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم ڈگری دے دیا کرتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ یہاں پہ لوگوں نے چلائی, انہوں نے بہت عرصے تک اپنے پاس لوگوں کو ڈگری پروگرام میں رکھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک آخری سوال صرف ایک لائن میں بتا دیجیے گا کہ جہاں پر اس سسٹم میں فلاز موجود ہیں اس کے فوائد کیا ہیں؟ آپ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ نے مختلف ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں دیکھا بھی ہوگا یونیورسٹیز میں کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو فورن پروگرامز یا آن لائن کلاسز یا اس طرح کی چیزوں سے پڑھتے ہیں ان کا ہماری جو بیسک جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے کیا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے, کیا فوائد کیا ہیں بتائیں گے؟ دیکھیں اب ہمارے پاس یعنی وہ جو چیلنج ہے وہ تو تھا, آج بھی پاکستان کے اندر چیلنج ایکسیس کا ہے. اگر آپ ایکسیس اور ایکٹی اس کے ذریعے سے دے دیں اور کوالٹی کو اس کی کنٹرول کر لیں, کوالٹی کو مانیٹر کر لیں, تو یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کو ایجوکیٹڈ بنا سکتے ہیں, آپ کی اکانومی کو وہ نالج اکانومی ایرا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کو الرٹ رہنا ہوگا, آپ کو کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہوگا اور آپ کو کوالٹی کے اوپر ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے اوپر بیٹھنا ہوگا اور اس کو مانیٹر کرنا ہوگا. اور ان کے ساتھ جو آپ کا لنک ہے, جو آپ کے MOUs ہیں وہ بھی اس طرح سے ہوں کہ اگر ہمیں ان میں سے یعنی یہ جو بار ہے
اگر یہ بار اس سے تھوڑا سا بھی نیچے آ گیا وی ول اسٹاپ یور پروگرامز ان دا کنٹری. پھر آپ دیکھ لیں گی کہ ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہاں پہ کوالٹی لے آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ویورز یہ تھے ہمارے دونوں پینلسٹ جنہوں نے اس چیز کے اوپر ایشور کروایا کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری خصوصاً وزارت تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کی یہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے, چاہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, چاہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, چاہے ان کے اپنے ڈگری پروگرامز ہیں یا پھر فورن یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کر کے فورن ڈگریز ایوارڈ کریں, فورن فیلوشپس ہیں یا فورن آن لائن کلاسز کا کوئی بھی سسٹم ہے, یہ سب چیزوں کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. پہلے بھی گزشتہ حکومتوں نے اس پروگرام کو بند اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر بے ضابطگیاں ہو رہی تھی, صرف باہر کی یونیورسٹیز پیسے لے لیتے تھے مختلف پروگرامز کے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ پلاننگ اگر بہتر کر لی جائے اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ ہر طرح کے جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیز کروائیں, مخصوص طبقے اور مخصوص سبجیکٹس نہیں ہونے چاہیے, ہر طرح کے سبجیکٹس ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے چاہیے. یہاں پر باہر کی یونیورسٹیز آفر کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو زیادہ فائدہ ہوگا. 80 سے زیادہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اتنا بڑا ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کتنے لاکھوں میں تو ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو باہر کی ڈگریاں ملیں گی. تو وہ کوالٹی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھنا چاہیے جس کے میرٹ کو دیکھنا اور سبجیکٹس کو دیکھنا اور کرائٹیریا کو دیکھنا, خصوصاً اس کی فیسز کے اوپر بھی نظر رکھنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہی کام بنتا ہے. آپ نے دیکھا میرا پروگرام, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.